नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज नवा रोज़ा है और नवे पारे के मज़ामीन का खुलासा आपकी खिदमत में पेश है। ये पारा जो है इसमें सूरा अल आराफ का आखिरी हिस्सा है और अल अनफाल का इब्तिदाई हिस्सा है। तो इसका अल अनफाल इसको इसलिए कहते हैं, ये नफल की जमा है। नफल का लफ्ज़ उर्दू में हम आम इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं नमाज का ये सब फ़र्ज़ है, ये सुन्नत है, ये नफल है। नफल के लफ्ज़ी माने होते हैं ज़्यादा करना। तो गोया यानी फ़र्ज़ पर जो हम इजाफ़ा करते हैं वॉलंटरीली, उसको कहते हैं नफल। तो यहाँ ये माल गनीमत के मानों में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कि इस पारा में ग़ज़वा बदर के बाद जहाँ सवाल ये था कि जो तक़सीम है गनीमत के माल की वो किस तरीके से हो, तो उसका जवाब जो है अल्लाह ताला ने इस सूरत में दिया है, अगरचे वो आगे जाके आएगा। तो बहरहाल इस सूरत को अल अनफाल इसलिए कहते हैं कि इसमें माल गनीमत की तक़सीम का मामला ज़ेर बहस आया है। इस पारे के शुरू में जो ज़्यादा तफसील आई है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से की है, और उसका सबब ये है कि इसमें जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का सबब है, इसी तरीके से जो हज़रत मूसा को जो इनकार करने वाले थे, जिन्होंने उनकी नबूवत का इनकार किया और अल्लाह का और आखिरत का इनकार किया, तो उनका जो नतीजा निकला हक़ के इनकार का, उसमें इसमें ज़िक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है जब तशरीफ़ लाए मदियन से वापस आए अहल व इयाल के साथ, तो वो फ़िरौन के दरबार में गए, तो अल्लाह ताला ने रस्ते में उनको नबूवत अता फरमाई कोह तूर पर। तो कहा कि फ़िरौन के पास जाओ और जाके उसको तौहीद की दावत दो, इसलिए कि वो सरकश और बागी हो गया है। तो आप वहाँ तशरीफ़ ले गए और बादशाह के दरबार में जाके पेश किया अपनी दावत को। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम, इन्होंने कहा कि मैं और मेरा भाई हम अल्लाह के नबी हैं और हमें अल्लाह ने भेजा है और हम तुम्हें तौहीद की दावत देने आए हैं, और हम ये चाहते हैं कि तुम बनी इसराइल को भी, जो इनको तुमने ग़ुलाम बना रखा है, उनको छोड़ दो। तो उसने कहा जी क्या सबूत है कि आप अल्लाह के नबी हैं? तो उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ने मौजज़ात अता फरमाए हैं, चुनांचे आपने अपनी लाठी फेंकी तो अजदहा बन के हरकत करने लगी, और अपना हाथ मुबारक जो है वो बगल से बाल निकाला तो वो चमकने लगा। तो वो पहला रिएक्शन उनका ये था कि वो परेशान हुआ, और फिर दूसरा उसने जो थोड़ा सोच के रद्द अमल दिया अपने हवारियों के साथ जो उसके दाएं बाएं बैठे थे दरबार में। उसने कहा कि ये जो लगता है ये बेहतर होगा कि हम ये कहें कि ये शख्स जादूगर है, और इसको ये कहें कि, और चूँकि उसको डर लगा कि अगर ये मौजूदात पब्लिक ने देख लिए तो वो उनकी हमायत करेगी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से पब्लिक में जो हमारा जो टहका जमा हुआ है और हमारा जो असर है, और मुझे सारी दुनिया खुदा मानती है, तो ये तो फिर हमारा सारा ये कारोबार ख़त्म हो जाएगा। तो बादशाह और उसके हवारियों ने कहा कैसे करते हैं कि कुछ टाइम भी हमें मिल जाएगा कि हम इस शख्स का कैसे मुकाबला करें। तो उन्होंने कहा जी कि कोई मेले का दिन हम मुकर्रर कर लेते हैं जिसमें पब्लिक भी सारी आई हो, और तो उसने बड़े बड़े जादूगर जितने थे वो उनको बुला लिया, और मुतय्यन वक्त पर जादूगर भी आ गए और आप अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले गए वहाँ। तो आपने उनसे कहा कि भाई फेंको तुम्हारे पास क्या जादू है? तो जादूगरों ने कहा कि आप ये बताओ कि अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा? यानी ये जो दुनियादार लोग होते हैं उन्हें हर वक्त अपने पैसे की फ़िक्र रहती है कि हमारा माली मफाद इसमें क्या हो।
تو انہوں نے بھی حسب معمول یہ پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم جیت گئے؟ تو فرعون نے انہیں کہا کہ تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، ساری سہولتیں تمہیں ملیں گی۔ تو جب وہ مقابلہ ہوا تو انہوں نے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اپنا جادو ڈالو، تو انہوں نے اب رسیاں پھینکیں جو کہ سانپ کی طرح حرکت کرنے لگیں۔ تو ایک دفعہ تو حضرت موسیٰ بھی پریشان ہوئے، لیکن پھر انہیں وہی ہوئی کہ تم اپنا عصا ڈالو، تو عصا جو تھا وہ بڑا اژدہا بن گیا، اس نے جتنی وہ چھوٹے موٹے سانپ تھے اس نے ان کو کھانا شروع کر دیا۔ اور جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ تو یعنی ہم جنس مرتبہ ہم جنس پرواز جو جس شعبے کے آدمی ہو وہ ان کو جان جاتے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے الہ پر۔ تو بادشاہ کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے کہا کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر میری مرضی کے بغیر کیسے ایمان تم لاتے ہو؟ میں تو تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا جو کچھ کرنا ہے کر لے، ہمیں اب حق کی سمجھ آ گئی، اب اسے پیچھے ہٹنے آنے والی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے اور 40 دن کے لیے، اور ان کو تورات کی تختیاں بھی دی گئیں، تو اپنے بھائی کو وہ پیچھے چھوڑ گئے کہ تم ان کا خیال رکھنا۔ تو ان میں سے جو ایک ہوشیار آدمی تھا اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے سونا اکٹھا کیا اور ان سے ایک بچھڑے جیسی شکل بنائی، اور اس میں سے اس کو بنایا اس طرح کا کہ ایک طرف سے ہوا گزرتی تھی اور دوسری طرف جاتے نکلتے ہوئے اس سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ تو یہ جس طرح کہ ہمارے ملک کے قریبی ہمسائے بھارت میں گو کی پوجا ہوتی ہے، گو ماتا کہتے ہیں اس کو، اس کا پیشاب پیتے ہیں، گوبر نہیں پھینکنے دیتے اور کیا کیا کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اثرات بنی اسرائیل میں بھی تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بہت ناراض ہوئے اپنے بھائی سے بھی، اور انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی تم نے ان کو روکا کیوں؟ اس نے کہا جی میں تو ان کو پوری کوشش کی روکنے کی، اب میں اگر زیادہ اصرار کرتا تو یا تو جان سے جاتا، اور یا پھر یہ تھا کہ دھڑا بندی ہو جاتی، تو میں ڈرا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ بات پسند نہ آئے۔ بہرحال انہوں نے پھر قرآن نے حکم دیا کہ جنہوں نے یہ کام کیا ان کو قتل کرو، تو ان کو قتل کیے گئے۔ پھر جب انہوں نے وہاں سے چلے گئے، اور تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آخری عذاب سے جس میں آل فرعون کو غرق کر دیا گیا، اس کے علاوہ آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اور موقع دینے کے لیے کئی چھوٹے چھوٹے مصائب جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، جیسے خون کا پانی کا خون بن جانا، یا جیسے جوئیں پڑ جانا، یا جیسے مینڈکوں کی کثرت ہو جانا وغیرہ۔ لیکن ان کا کیا تھا کہ جب کوئی تکلیف ہوتی، قحط پڑ جانا، جب تکلیف ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم سے یہ مصیبت ٹل جائے، ہم انشاءاللہ بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے اور ہم آپ کے اللہ کو بھی مانیں گے۔ اور جب وہ مشکل وقت گزر جاتا تو پھر انکار کر دیتے، تو کہتے نہیں دیکھے نا جی یہ ہے بات، اور وہ اس کو ٹالنا شروع کر دیتے اس بات کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی موقع دیے، ان کو تنبیہ کی کہ وہ راہ راست پر آ جاتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اچھا، ایک اور پہلو جو اس پارے میں کی مختلف آیات میں آتا ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ دیکھیے تزکیہ نفس جو ہے وہ دین اسلام کا ایک بنیادی ادارہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جن چیزوں پر ایمان لاتا ہے وہ چیزیں جو ہیں، وہ تعلیمات جو ہیں وہ عمل میں بدل جائیں۔ اسی لیے تزکیے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی شخصیت کو گناہوں سے، معصیت سے بچانا اور اسے اجلا کرنا اور اسے نیکی کی راہ پر ڈالنا، یعنی نفس کی ایسی طبیعت کہ اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، یہ مقصود ہوتا ہے تزکیہ نفس کا۔ تو قرآن حکیم نے 4 دفعہ اس کا ذکر کیا ہے، سورہ بقرہ میں، آل عمران میں اور سورہ جمعہ میں،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ اس میں تلاوت کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس شامل تھا۔ تو تزکیہ نفس جو ہے یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس کے لیے ایک تربیت کے لیے ایک ادارہ قائم کیا تھا جس کو تصوف کہتے ہیں۔ تو اپنے مقصد کے لحاظ سے یہ بالکل صحیح تھا، تزکیہ نفس مطلوب تھا اس ادارے کے ذریعے، تاکہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کیا جائے۔ اور تزکیہ نفوس کی غایت کیا تھی؟ غایت یہ تھی کہ وہ شریعت پر عمل کرنے کے قابل ہو جائے۔ تو جو آدمی شریعت پر عمل کر رہا ہے، ظاہر ہے اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کافی ہیں ہماری تربیت کرنے کے لیے، ہمارے تزکیہ نفوس کے لیے۔ لیکن جب نفس مریض ہو جائے اور وہ چیزیں اخذ نہ کر سکے دین سے جو کہ مطلوب ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں لیکن خضوع و خشوع سے خالی ہوتی ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن بھوک پیاس کے سوا ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو اس میں جو چیز اصل مطلوب ہے وہ تقویٰ ہے، وہ تزکیہ نفس ہے۔ تو تزکیہ نفس، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے تصوف میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جو چیز ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں تزکیہ نفس سے غافل نہیں ہونا ہے۔ ہر مسلمان کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس کے جو ٹولز ہیں، اس کے جو ذرائع ہیں وہ قرآن و سنت میں ہی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سورہ الانفال میں کہ قرآن کی مسلمان جب تلاوت کرتے ہیں مومن تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کا دل پگھلتا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ مومن وہ ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تو ان کا دل پگھلتا ہے، دل نرم ہوتا ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے توکل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ سب سے بہتر ذریعہ ہے تزکیہ نفس کا۔ اچھا، تزکیہ نفس کی ایک اور صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو آج کل یہ جو ہمارے ہاں عادت پڑ گئی ہے کہ لوگ ریکارڈنگ پہ قرآن کریم لگا دیتے ہیں اور پھر اپنے دوسرے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں، دفتر میں یا گھر میں، یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے اور یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ جب بھی پڑھا جائے تو اس میں اس کی طرف احتیاط کرنی جائے، اور اس کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم پر رحم کیا جائے گا اگر تم قرآن سنتے ہو اور توجہ سے سنتے ہو۔ بے توجہی سے سننا قرآن کو، قرآن لگا دینا اور اس کے بعد اپنے دوسرے کاموں میں لگ جانا، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ تو ہمیں قرآن سنا جائے جب پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں غور سے سننا چاہیے۔ یہاں ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ ہمارے عمل میں جو خامی پیدا ہو جاتی ہے، جو کمزوری در آتی ہے، اس کی وجہ غفلت ہے۔ تو اس غفلت کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذکر ہے، کہ کثرت ذکر جو ہے اس سے غفلت دور ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے اسلاف نے جہاں یہ خانقاہیں قائم کی پہلے زمانے میں، جب حالات بالکل ٹھیک تھے اور شریعت کے مطابق تھے، تو اس میں ذکر کی کثرت جو ہے وہ ایک بنیاد بنائی گئی کہ جو بھی سالک راہ حق یہ چاہتا ہے کہ وہ دینی احکام پر عمل کر سکے۔ دیکھیے، تزکیہ کا یہی مقصد ہوتا ہے، خانقاہ کا یہی مطلب تھا، اور وہاں جو مربی بیٹھا ہوتا تھا اس کا یہی کام تھا کہ لوگوں کی اس چیز میں مدد کرے، اگر وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکے تو وہ ان کی مدد کرے کہ وہ یہ کام کر سکیں۔ اور اس کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا وہ ذکر ہے، کہ کثرت ذکر کرنی چاہیے، اور کثرت ذکر سے انشاءاللہ آدمی کی غفلت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کثرت ذکر میں ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے استغفار۔ ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں۔ سورہ انفال آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ استغفار کرتے رہو گے تو اللہ کے ناراضی سے بچتے رہو گے۔ تو ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، اور دوسری حدیث میں ہے کہ 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو جب پیغمبر کی یہ حالت ہے جو کہ معصوم ہے، تو اب میرا آپ کو بتائیے کہ ہم کتنی دفعہ استغفار کرنا چاہیے؟
اسی لیے حضرت عائشہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کیا کیفیت، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو کثرت ذکر جو ہے وہ تزکیہ نفس میں ایک بنیادی چیز ہے۔ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی وہ یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، ہم جو لواحقین ہوتے ہیں ان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یعنی ایک ہمارا بزرگ، فرض کیجیے کسی آدمی کا باپ فوت ہوتا ہے، کسی آدمی کی ماں فوت ہوتی ہے، بھائی فوت ہوتا ہے، جو اس کے بہت عزیز ہیں، اس کے اقارب میں سے جن سے ان کو محبت تھی، تو اس وقت آدمی کو سوچنا چاہیے کہ آج یہ چلے گئے ہیں تو کل ہماری باری ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے، ہم نے بھی اللہ کے حضور جا کے جواب دہی کرنی ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے بزرگ فوت ہوتے ہیں، تو ہم جو لواحقین ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں۔ ایک اور چیز جو ہمیں ان صورتوں میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی اور محسوس کیا کہ تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے کہ بے تکلفی ہوئی، تو انہوں نے کہا اللہ میاں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم پہاڑ کو دیکھو، میں اپنی تجلی اس پہ ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ سلامت رہ گیا تو پھر شاید تم بھی دیکھ سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو خس و خشاک ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہ جو خواہش ہے ہمارے ان لوگوں کی جو تصوف کی صحیح سمجھ نہیں رکھتے، معاف کیجیے گا، تصوف کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آدمی تزکیہ نفس کر سکے۔ جہاں ہمارے صوفیہ کے دو گروپ ہیں، ایک وہ جو تربیت کرتے ہیں، دوسرے وہ جو فلسفی ٹائپ ہیں۔ یہ جو فلسفی ٹائپ لوگ ہیں نا، ان کے لیے ان کے ہاں اس طرح کے مسائل زیر بحث آتے ہیں کہ اللہ سے وصال ہو جائے، اور وحدت الوجود کی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ کے حلول کی باتیں کرتے ہیں، جیسے حلاج نے انا الحق کہا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ جو دین میں جو چیز مطلوب ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے منع فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کی وہی کیفیت ہونی چاہیے جو کہ قرآن و سنت میں مذکور ہوئی ہے، اور اس طرح کے وصول اللہ اور حلول اور وحدت الوجود یہ ساری بحثیں قرآن میں نہیں ہیں، اور ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی، ایک اور بات جو ہمیں اس سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تعوذ، یعنی شیطانی وساوس سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے وسوسے سے۔ دیکھیے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا پکا دشمن ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ تم راہ حق سے پھسل جاؤ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان کی چالوں سے اور اس کی کامتوں سے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے استقامت مانگو اور اپنے انجام بخیر ہونے کے لیے اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ دیکھیے یہ جو ہے یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے میرے اور آپ کے لیے، اور ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام جو ہے وہ بخیر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری موت اس حالت میں ہو کہ ہم اللہ کے تابعدار بندے ہوں، ہمیں کلمہ نصیب ہو مرتے ہوئے۔ تو یاد رکھیے کہ آدمی دنیا میں جن کاموں میں مشغول ہوتا ہے اسی طرح کے حالات میں اس کی موت آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا کے کاموں میں ہر وقت لگا رہے اور نہ اسے ذکر یاد ہو نہ اللہ یاد ہو تو اسے کلمہ کیسے نصیب ہوگا؟ جو ذکر کثرت سے کرتے ہیں، لا الہ پڑھتے رہتے ہیں، استغفار پڑھتے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، تو یہ چیزوں میں جب ہم رہیں گے تو پھر مرتے وقت بھی ہمیں یہی چیزیں یاد آ جائیں گی۔ تو اس لیے جو آدمی انجام بخیر چاہے اسے چاہیے کہ ذکر کی کثرت کرے اور یہ اس کے معمولات کا ایک حصہ ہو، تاکہ اس سے آخری وقت جو ہے وہ اس کا انجام بخیر ہو۔
ان آیات میں ایک اور چیز جو ہے اس میں علماء کرام سے متعلق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلعم بن باورہ ایک آدمی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جسے عالم اور عامل سمجھا جاتا تھا۔ تو لوگ اس کے پاس گئے اور وہ حکمرانوں سے مل گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نے حمایت نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جو لوگ حکمران جو ہیں، وہ جو علماء جو ہیں، صلحاء جو ہیں، حکمرانوں کے پاس جائیں تو وہ گویا کہ علماء سو ہیں، اور اگر وہ آیات کو ترک کر دیں اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس کی مثال دی ہے، فرمایا وَمَثَلُهُ مِثَلُ الْكَلْبِ، تو وہ کتے کی طرح۔ اب اتنی بری مثال دی آپ نے کہ کتا جو ہے وہ ہر ہانپتا رہتا ہے، عام حالت میں ہو یا اسے آپ مارے بھگائیں، پھر بھی وہ ہر حالت میں ہانپتا رہتا ہے۔ تو اتنی بری مثال دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں دیا ہے، لازم ہے ہم پر کہ ہم اس پر عمل کریں، اور لازم ہے کہ اس سے ہم دنیاوی فائدے نہ اٹھانے کے لیے کریں کہ حکمرانوں سے ملنا اور ان کے ہمیں ہاں ملانا، اور دینی اور اسلامی اور شرعی جو تقاضے ہیں ان پر پورا نہ اترنا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی کہ علماء اور صلحاء کو اشاعت دین کا کام کرتے ہوئے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ہر آدمی اپنے لالچ میں پڑا ہوا ہے، ہر آدمی دنیا میں کاموں میں الجھا ہوا ہے، کسی کو دین کی پرواہ نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہمارے قرآن پڑھنے کا اور قرآن سنانے کا، کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا نہیں، اگر لوگ نہیں بھی سنتے، نہیں بھی توجہ کرتے، نہیں بھی عمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معذرتاً الی اللہ، تم اس کام کو جاری رکھو، دعوت اور اصلاح کے کام کو، اس لیے تاکہ تم اللہ کے حضور کہہ سکو کہ ہم نے اپنی کوشش کی تھی۔ تو قومیں اس لیے تباہ ہوتی ہیں کہ ان کو اگر عمل بالمعروف اور نہی منکر کا کام اگر نہ کیا جائے تو بالآخر قومیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے علماء اور صلحاء کا کام یہ ہے کہ وہ دعوت کا کام اور صلح کا کام جو ہے وہ جاری رکھیں۔ ایک اور اس میں بات یہ یاد رکھیے کہ اچھا جی، ایک اور جو چیز یہاں پیش کی گئی ہے وہ فرعون کا رویہ ہے، جو کہ سیاستدان تھا، جو کہ حکمران تھا۔ تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے اس وقت حکمرانوں کا رویہ ہوتا تھا، بدقسمتی سے آج بھی ہمارے مسلم حکمران ہوں، خواہ دوسرے ہوں، دوسروں تو خیر ہم تو کوئی نہیں رکھتے، تو وہ جو ہمارے آج کل کے سیاستدان ہیں ان کا رویہ کیا تھا۔ مثلا دیکھیے نا، فرعون جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا تو اس نے کہا لو جی یہ ملک مصر میرا ہے، میرے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو تمہارا رب کوئی اور کیسے آ گیا؟ تو وہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور پیغمبر پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں، اور اس کی اگر کوئی کمزوری ان کے علم میں آ جائے، کہتے ہیں اچھا موسیٰ تم بڑی شے ہو گئے، تم تو کل بچے تھے ہمارے ٹکڑوں پر پڑے ہو، تو آج ہم ہی آ کے نصیحتیں کرنے لگ گئے ہو۔ تو وہ پیغمبر کی اگر کوئی بشری کمزوری ہو تو اسے تم نے تو ہمارا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، تم آج پیغمبر بن کے ہمارے پاس آ گئے ہو، ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی لوگوں کا رویہ ہے وہ یہ ہے۔ دیکھیے پھر انہوں نے کہا اچھا ہمیں لگتا، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو اگر عوام کو ان باتوں کا پتہ چل گیا، اس نے کہا کیا ثبوت ہے کہ آپ پیغمبر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے معجزے عطا کیے ہیں۔ تو نے کہا کیا معجزہ ہے؟ تو انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور چلنے لگا، اور انہوں نے ہاتھ اپنی جیب سے نکالا بغل سے تو وہ چمکنے لگ گیا۔ تو وہ ایک دفعہ تو پریشان ہوا، پھر اس نے سیاستدانوں والی حرکت کی، اس نے مشورہ کیا اپنے درباریوں سے، اپنے وزیروں سے، تو کہا کہ یہ بڑے خطرناک بات ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ یہ تو لگتا ہے جادو ہے۔ انہوں نے کہا تم جادوگر ہو؟ آپ نے کہا میں کہاں جادوگر ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں میرے جو اللہ نے مجھے دیا ہے نشانات وہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ان کا تو کوئی توڑ کو ان کا سوچا جائے،
اور ان کا توڑ یہ سوچا گیا کہ جادوگروں جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کا حضرت موسیٰ سے مقابلہ کروایا جائے۔ تو ایک میلے والا دن مقرر کر دیا گیا جس میں پبلک ساری جمع ہو گئی، حضرت موسیٰ بھی آ گئے، جادوگر بھی آ گئے۔ تو جادوگروں نے اپنے کرتب دکھانے سے پہلے کہا کہ آپ بادشاہ سلامت، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں، تمہیں دربار میں میرے مقرب بن جاؤ گے اور ساری سہولتیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو عام آدمی ہے اسے سوائے اپنے اچھے معاوضے کے اور سوائے روٹی کھانے کے اور مادی ضروریات کے کوئی عرفہ چیز، کوئی دینی اور فکری چیز، اخلاقی چیز کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ان کے جادوگروں نے جو رسیاں ڈالی تھی سانپ بن گئے تھے، اس اژدہے نے ان سانپوں کو کھا لیا اور جو جادوگر تھے وہ ناکام ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی، اور بادشاہ اور اس کے وزیر سارے دیکھ رہے تھے اور پبلک بھی دیکھ رہی تھی، تو بہت پریشان ہوا۔ تو جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ دیکھیے ہر آدمی اپنے پروفیشن کو جاننے والا ہوتا ہے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور اس سے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس سے فرعون اور پریشان ہوا، تو اس نے کہا یہ تو میری بے عزتی ہو گئی ہے کہ ہم نے جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا اور کہا تھا کہ موسیٰ جادوگر ہے۔ تو اس نے کہا میں تمہیں ابھی پھانسی لگوا دیتا ہوں، تم میری مرضی کے بغیر کیسے تم اس پر ایمان لا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا میاں ہم سمجھ گئے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے اور یہ اللہ کی بات ہے، تو ہم تو اب اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیں تم نے پھانسی لگوانا ہے تو لگوا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی عزم صمیم کر لے کہ ہم نے اللہ کا اتباع کرنا ہے اور اس میں کوئی مشکل کو مشکل نہ سمجھے اور ساری رکاوٹوں مصیبتوں کو ایک طرف کر دے اور اللہ کی طرف یکسو ہو جائے، تو پھر آدمی موت سے بھی نہیں ڈرتا، پھر آدمی شہادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا جو ہے یہ نفع کا سودا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی کو غزوات میں ایک صحابی کے سینے پر سامنے سے کسی نے نیزہ مارا تو وہ ان کے سینے کے پار ہو گیا اور وہ پیچھے گرے، تو انہوں نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو دین میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو شہادت تو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اس میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور خشیت رکھتے ہیں، خضوع و خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جب تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کا دائیہ لے کر اٹھتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے مومنین کی یہاں بیان کی ہیں: نماز، خشیت، تلاوت، توکل اور سخاوت۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ غزوہ بدر میں کیا ہوا۔ غزوہ بدر میں یہ ہوا تھا کہ مسلمان کم تھے، ان کے پاس ساز و سامان بھی تھوڑا تھا اور ان کے مقابلے میں ان کی تعداد 300 کچھ تھی، عام طور پر 313 مشہور ہے، اور ان کے مقابل میں جو کفار تھے وہ ان کی تعداد 1000 تھی، اور ان کے پاس سامان حرب، تلواریں، نیزے بھی تھے۔ مسلمانوں کے پاس چند تلواریں تھیں، تھوڑے سے 2 گھوڑے تھے اور 60-70 اونٹ تھے۔ تو مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کی حیثیت ہر لحاظ سے کمزور تھی اور کفار ہر لحاظ سے طاقتور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے یوم الفرقان قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور ان کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کمزوری کے باوجود ان کو فتح دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو ہماری ساری جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو سامعین و ناظرین، یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں نے اس بارے میں سے منتخب کی آپ کو بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے
دعا ہے کہ ہمیں اپنے اس کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔